अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये सन 628 ईस्वी और सन 7 हिजरी की बात है। मदीना से चंद 100 किलोमीटर दूर खैबर का इलाका, जो अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। यहूदी मदीने में मुसलमानों की हुकूमत कायम होने से सख्त नाखुश हैं और रियासत मदीना को ख़त्म करने की साजिशें करते रहे हैं। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों का कुरैश मक्का से 10 साला अमन का मुआहदा हो चुका है, इसलिए मदीना को इस तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन खैबर एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप यूं समझ लीजिए कि खैबर उस वक्त का इस्राइल था, जिसको आजाद कराना जरूरी था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज्यादा मालदार और जंगजू थे और उनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज और घमंड था। ये लोग इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत और बुलंद बाला किले कायम कर रखे थे, जिनमें से बास के आसार अब तक मौजूद हैं। खैबर के 8 किले हैं और दर हकीकत इन्हीं 8 किलों का मजमुआ खैबर कहलाता है। आप इन किलों को आज के इसराइल के आयरन डोम और दीगर एंटी मिसाइल सिस्टम्स की मिसाल से बेहतर समझ सकते हैं। सादा अल्फाज में उस वक्त खैबर को फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। रसूल अल्लाह को खबर मिली कि खैबर के यहूदी मदीना पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसलिए रसूल अल्लाह ने खैबर में चढ़ाई का हुक्म दे दिया और 1600 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर खैबर की तरफ आप रवाना हुए। खैबर का जो नक्शा मैंने आपके सामने बयान किया है, आप इसे जहन में रख के तसव्वुर कीजिए कि ये किस कदर मुश्किल मुहिम थी और इसमें नाकामी का क्या नतीजा हो सकता था। खैबर के लोग हस्बे मामूल खेत खलियानों की जानिब रवां दवां थे कि अचानक सामने से मुस्लिम सिपा का लश्कर आते देखा तो बदहवास हो गए और मुसलमानों का लश्कर आ गया कि चीखो पुकार करते अपने किलों की जानिब भागे। दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ गईं और शदीद जंग का आगाज हो गया। तीरों की बारिश ने खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। जो ही मुसलमान किले के करीब जाते, किले के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो जाती और मुसलमानों को पीछे हटना पड़ता। लेकिन रसूल अल्लाह की क़यादत में मुसलमान आगे बढ़ के एक के बाद एक किला फतह करने लगे। लेकिन अब सामने खैबर का मजबूत तरीन किला था, जिसे कमूस कहा जाता था। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसके बाद भी मजीद किले बाकी थे। मुसलमान कमूस किले को फतह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह किला फतह नहीं हो रहा था। इस किले की हिफाजत पर खैबर का नामी गिरामी पहलवान और जंगजू मरहब मामूर था। मरहब की शोहरत ऐसी थी कि अहले खैबर को यकीन था कि मुसलमान इस किले को कभी फतह नहीं कर सकेंगे और उन्हें थक हार कर वापस लौटना ही होगा। और मंजर भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ दुश्मनाने इस्लाम की तादाद भी सबसे ज्यादा थी और मरहब खुद इस किले की हिफाजत के लिए आगे खड़ा था। आखिर कई रोज गुजर गए, मुसलमानों का मुहासरा जारी था। यह किला फतह न हो सका और आखिर एक दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कल मैं ये परचम उस एक शख्स को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर को फतह करा देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब तमाम सहाबा में तजस्सुस फैल गया कि वो कौन शख्स हो सकता है जो अकेला इस मुहिम को सरअंजाम दे सकता है और वो अभी तक कहाँ है। अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि काश रसूल अल्लाह कल उसी का नाम लें और ये सादत उसी के हिस्से में आए। आखिर वो वक्त आ गया, सब लोग जमा हो गए और उस शख्सियत के नाम का इंतजार करने लगे। इतने में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए और पूछा, अली कहाँ हैं? तमाम सहाबा इधर उधर हजरत अली करमुल्लाह वजहू को तलाश करने लगे, लेकिन हजरत अली वहां मौजूद नहीं थे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंख में तकलीफ है, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उनको बुलाने के लिए किसी को भेजो। कुछ सहाबा हजरत अली के खेमे की तरफ दौड़े और बोले, ए अली इब्न तालिब, जल्दी आइए, आपके लिए खुशखबरी है, रसूल अल्लाह ने आपको याद किया है। हजरत अली रसूल अल्लाह के पास आए तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया तो सारी एलर्जी और सुर्खी गायब हो गई और अली बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। रसूल अल्लाह ने इस्लाम का झंडा अली के हाथ में थमाया और उन्हें कहा कि जाओ और हमला करो, लेकिन उन्हें एक मर्तबा इस्लाम की दावत जरूर देना। हजरत अली तलवार और झंडा लिए मुसलमानों की एक जमात को साथ लेकर घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा सरपट खैबर की तरफ दौड़ने लगा। सुभान अल्लाह,
کیا منظر ہوگا۔ اس وقت کوئی انسان تو کیا، جن اور شیطان بھی یہ منظر دیکھ لیتے تو دہل جاتے۔ حضرت علی قلعے کے سامنے آ کر رک گئے۔ اتنے میں لمبے چوڑے اور طاقتور بدن والا پہلوان مرہب فولاد کی زرہ پہنے ایک بدمست ہاتھی کی طرح باہر نکل آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں اور 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ یہ شاید زندگی کا پہلا چیلنج تھا جو کسی نے مرہب کو دیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور تلوار لے کے حضرت علی کی طرف دوڑ کر وار کیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی تلوار سے روکا اور اپنی تلوار ذوالفقار سے مرہب کے سر پر پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ تلوار مرہب کے فولادی شیلڈ توڑتے ہوئے اس کے سر پر لگی اور اس کا سر اور دھڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر اس قدر ناقابل یقین تھا کہ وہاں موجود لشکر دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ مسلمانوں کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو چکی تھی اور چند منٹوں میں وہ آخری قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا اور حیدر کرار کی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ حضرت علی کی شخصیت کو الفاظ میں سمونا ممکن نہیں، نہ ہی ان کی زندگی کو ایک ویڈیو میں سمویا جا سکتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی کہ اچانک آپ کی پیدائش کا وقت آ گیا اور وہاں موجود خواتین آپ کی والدہ کو کعبے کے اندر لے گئی۔ یوں آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی اور اس مناسبت سے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ساری زندگی نہ کبھی شرک کیا اور نہ کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد تھے۔ آپ کی پرورش و نگہداشت و تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ سے بہت انسیت رکھتے تھے اور جب ابو جہل سمیت مکہ کے بڑے سردار آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے تو حضرت ابو طالب خود مکے کے بہت بڑے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں پیش تھے۔ رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے رسول اللہ اور حضرت علی کی عادات میں گہری مماثلت ہو گئی تھی اور آپ رسول اللہ کے بلند اخلاق کا نمونہ بن چکے تھے۔ نبوت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب آل بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کو کہا۔ تو اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت علی کو رسول اللہ اور حضرت ختیجہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی پیار کیا کرتے تھے۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کفار کے ظلم میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ کے سب سے بڑے حمایتی اور نگہبان حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب ایک ہی سال میں اس دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم کا سال قرار دیا۔ یہ رسول اللہ اور حضرت علی دونوں کے لیے بہت مشکل ترین وقت تھا اور آخر ایک دن قریش مکہ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ فیصلہ تھا رسول اللہ کو راستے سے ہٹانے یعنی نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کا۔ لیکن ان عاقبت اندیشوں کو کیا معلوم تھا کہ اسلام اور رسول اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ آخر رسول اللہ کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا اور رسول اللہ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ مکے میں جو مسلمان تھے وہ رسول اللہ کے حکم پر مدینہ ہجرت کرنے لگے اور صرف رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی باقی رہ گئے۔ اور پھر ایک رات مکے کے کفار نے اپنے ناپاک منصوبے پہ عمل درآمد کا آغاز کرنے کا سوچ لیا۔ ابو جہل نے مکہ کے تمام قبیلوں سے ایک شخص کو لے کر ایک فوج تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے رسول اللہ کو خبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی
یہاں آؤ، میرے پاس یہ امانتیں ہیں، تم یہ امانتیں ان کے مالکان کو لوٹا کر مدینہ ہجرت کرنا اور آج میری جگہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ رسول اللہ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر اور کفار کی نظروں سے اوجھل ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل میں حضرت عمر کے نام سے اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں۔ حضرت علی اگلے 3 روز تک مکے میں امانتیں لوٹانے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدل شدید گرمی میں 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں سوج چکے تھے۔ وہ جس مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے میں داخل ہوئے تھے، ایک دن خلیفہ بن کے نہ صرف اسی مکہ اور مدینہ بلکہ اپنے وقت کی ایک عظیم سلطنت پر حکومت کرنے والے تھے۔ حضرت علی قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ آپ کے زخمی قدموں اور بے حال جسم کو دیکھ کر رو دیے۔ پھر یہ قافلہ مدینہ داخل ہوا تو وہاں اہل مدینہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ رسول اللہ نے وہاں تمام مہاجرین اور انصار مدینہ کو جمع کیا اور مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک شخص کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اگرچہ بعض روایات کے مطابق آپ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو آپ کا بھائی بنا دیا تھا۔ یوں مدینہ میں اسلام پھلنے پھولنے لگا اور پہلی اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی۔ یہ بات قریش مکہ کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 22-23 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح آپ داماد رسول بن کر عزت و بڑائی میں پہلے سے اور آگے نکل گئے۔ وہ وقت بہت بے سر و سامانی کا تھا۔ رسول خدا کی بیٹی سے شادی کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو ان کی شیلڈ فروخت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اپنی پسندیدہ شیلڈ فروخت کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں انہیں مدینہ کے ایک امیر ترین انسان مل گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے مہنگے داموں وہ شیلڈ خرید کر حضرت علی کو بطور تحفہ واپس کر دی۔ مدینے کی یہ امیر شخصیت کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے بہترین دوست اور آگے چل کر اسلام کے بننے والے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یوں حضرت علی کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ بعض واقعات کتنے انٹرلنکڈ ہوتے ہیں نا، اور کس طرح پوری تاریخ بدل دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کی المناک شہادت اور حضرت فاطمہ کے لال حضرت حسین کی کربلا آگے چل کر اسلام کی پوری تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہ 2 المناک واقعات نہ ہوتے تو شاید آج بھی مسلمان فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے۔ آج مسلمان ایک قوت ہوتے اور بلا کسی فرقے اور تفریق کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہوتے۔ سعودی عرب اور ایران سے لے کے افغانستان اور پاکستان تک ایک ہی مکتب فکر کے لوگ بغیر کسی اختلاف کے کتنی بڑی قوت ہوتے۔ بہرحال فاطمہ الزہرا سے نکاح آگے چل کر اسلام کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت علی مدینے میں ہونے والے تمام غزوات کا حصہ تھے۔ غزوہ بدر کے معرکے کی ابتدا میں قریش کے 3 جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت علی کو ہی بھیجا تھا۔ حضرت علی نے ایک ہی بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی معرکے میں فتح نے مسلمانوں کا morale بہت ہائی کر دیا اور یوں مسلمان اپنی پہلی ہی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو یہ شکست ہضم نہ ہوئی اور صرف 1 سال بعد انہوں نے 3 گنا بڑی قوت سے مدینے پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی اور اس میں سے بھی 300 منافقین مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو چکے تھے۔ اس جنگ کا آغاز بھی بدر کی طرح دو بدو مقابلے سے ہوا اور مشرکین کے بڑے جنگجو طلحہ سے مقابلے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ کاٹ کر اسے نیچے گرا دیا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کے باعث شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کی کہانی کسی اور ویڈیو میں بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ احزاب یا جنگ خندق کی ابتدا کے پہلے معرکے میں بھی رسول اللہ نے حضرت علی کا ہی انتخاب کیا۔
اللہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو دو خوبصورت پھول عطا کیے۔ رسول اللہ نے ان دونوں پھولوں کے نام حسن اور حسین رکھے اور ان دونوں کو پیار سے حسنین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہیں۔ جبکہ حضرت علی نے دیگر ازواج سے ہوئے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان بھی رکھے، اور یہ تینوں بیٹے بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ خیر، تو اب مسلمانوں کو مکہ جیسے مقدس شہر چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مدینے رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ ہی بستا تھا۔ حرم کی پرنور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی لگائی ہوئی روح پرور صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سحر طاری رکھتی تھی۔ وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے پہ ہوتا ہے، اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرے کی ادائیگی کریں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور وہ بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 افراد کے قافلے کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس سفر کا مقصد خالصتاً عمرہ ادا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ضروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لائے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ ہے۔ اسی کنویں کے نام سے وہ گاؤں منسوب ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو روک لیا گیا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں، صرف عمرہ ادا کرنا ہے، لیکن مشرکین نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اکیلے عمرہ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس انکار پر مشرکین نے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا اور مسلمانوں میں حضرت عثمان کی شہادت کی افواہیں پھیل گئیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر آسمان کی بجلی بن کر گری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدمے سے نڈھال تھے۔ آپ نے طبلِ جنگ بجاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اسی مقام پر ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ کر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو بھی علم ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت محض ایک افواہ تھی۔ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ صلح پر تیار ہو گئے اور ایک اگریمنٹ کا ڈرافٹ تیار ہونے لگا، اور اس تاریخی ڈاکیومنٹ کو لکھنے کا شرف بھی شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کے حصے میں آیا۔ حضرت علی نے ڈرافٹ کے سب سے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کیا تو کفار نے کہا کہ ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ رسول اللہ نے یہ شرط مان لی، لیکن حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں رسول اللہ کو کاٹ نہیں سکوں گا۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کاغذ لے کر خود رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ 10 سالہ امن معاہدہ اسلام کے عروج کی ابتدا ثابت ہوا۔ اسی معاہدے کے باعث مکے کی طرف سے حملے کا خطرہ ٹل گیا اور مسلمانوں نے مدینے کی سب سے بڑی رکاوٹ خیبر کو بھی فتح کر لیا، اور اسی عظیم جنگ کی کہانی سے ہی ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ اسلام مسلسل پھیلنے لگا اور پھر مسلمانوں نے مکے کو بھی فتح کر لیا۔ اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے ایک دن رسول اللہ کو بے سر و سامانی میں ہجرت کرنا پڑی تھی، اور آج وہی مسلمان اس مکہ کے حکمران تھے۔ اور آج 1400 برس بعد وہی مکہ اور مدینہ اسلام کا مرکز ہیں، جہاں آج بھی ہر وقت لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، اور چند سال بعد رسول اللہ کے وصال کا وقت آ گیا۔ مسلمانوں میں کس طرح خلافت کا جھگڑا شروع ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے کس طرح معاملات کو سنبھالا، اس پر میں اپنی حضرت عمر پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکی ہوں۔ لیکن اس عظیم سانحے کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
حجرہ مبارک میں حضرت علی نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ حضرت علی پہلے دونوں خلفاء کی شورا کا حصہ تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہر فیصلہ حضرت علی کی مشاورت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جب ایک مرتبہ کسی نے سابق خلفاء کے دور میں پرامن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے، لیکن مسلمانوں کی اصل آزمائش ابھی آنی تھی۔ پہلے دو خلفاء کے دور تو عروج میں گزر گئے، اس دوران روم اور فارس فتح ہو گئے، فلسطین پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی نرم دلی سے منافقین کو موقع مل گیا۔ مدینے میں حضرت عثمان کے خلاف ماحول بنایا جانے لگا، یہاں تک کہا گیا کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت علی تھے، لیکن دیگر خلفاء نے خلافت پر قبضہ کر کے حضرت علی کا حق غصب کیا ہے۔ حضرت علی یہ تمام معاملات دیکھ رہے تھے اور وہ عوام کو اس سازش سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا نام لے کے جو سازش رچائی جا رہی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو تقسیم کر کے اسلام کو ختم کرنا ہے، لیکن پھر وہ گھڑی آ ہی گئی جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ حضرت علی نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور کر گئے۔ اس وقت مدینے کے اکثر لوگ حج کی غرض سے مدینے میں موجود تھے۔ مدینے میں موجود منافقین نے بغاوت کر دی اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب مسلمانوں کے تیسرے نرم دل خلیفہ پر بدترین تشدد کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ باغی تو اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر گئے۔ شاید اللہ کو اسی طرح مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم سلطنت ایک حکمران سے ہی محروم ہو گئی تھی اور اس کا کوئی جانشین بھی موجود نہیں تھا۔ مدینے کے مسلمان جانتے تھے کہ اس موقع پر اس خلافت کو اللہ کے بعد ایک ہی شخصیت بچا سکتی ہے اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ مسلمان حضرت علی کے پاس بیعت کے لیے جمع ہونے لگے اور ان بدترین حالات میں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتہائی قریب تھے۔ ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ بننے کے درمیان کے حالات سے ناواقف تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ شیر خدا حضرت علی پر جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، چونکہ حضرت عثمان ایک بلوے میں شہید کیے گئے تھے اور بلوے میں اصل قاتل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب سب بلوائی ایکا کر لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم ہونے پر اور حالات معمول پر آنے تک ہی قاتلین عثمان سے قصاص لینا ممکن ہو سکے گا، جبکہ دوسری طرف مدینہ بری طرح بدامنی کا شکار تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے بار بار کہنے کے باوجود بلوائی مدینہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ حضرت علی نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے تھے اور پھر اسلامی تاریخ کے دو عظیم سانحے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ دونوں اطراف سچے مسلمان اور اسلام کے جانثار تھے، لیکن ایک سازش کے تحت ایک دوسرے پر تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ جب مدینے میں نظام کا چلانا بہت مشکل ہو گیا تو آپ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ تمام واقعات کسی الگ ویڈیو کے متقاضی ہیں۔ اکثر واقعات سے آپ بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ یہاں پر پوری تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہے، لیکن تمام مکاتب فکر کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ حضرت علی حق پر تھے اور دیگر فریق اجتہادی غلطی پر تھے، اور یہ معاملہ
1400 साल गुजरने के बावजूद भी हल नहीं हो सका। हर कोई अपने हवाले और अपनी तारीख बयान कर सकता है। अब यहाँ पर एक ऐसे फितने ने सर उठाया जिसने इस्लामी सल्तनत को इस कदर कमजोर कर दिया कि वो कई सालों तक संभल ही ना पाई, और वो खवारिज का फितना था जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। खवारिज मुसलमानों से निकली एक ऐसी जमात थी जिसने नाउजुबिल्लाह हजरत अली और हजरत अमीर माविया दोनों को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज करार देकर इन दोनों शख्सियात के कत्ल का फैसला कर लिया। हजरत अली जिनकी पूरी जिंदगी दिफा इस्लाम पर गुजरी, उनको अपने दौरे खिलाफत में एक घड़ी सुकून और चैन का नसीब न होने दिया गया, बल्कि उनके बाद उनके खानदान ने भी इस्लाम के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी, क़यामत तक आने वाले मुसलमान खानवादा अली के एहसान मंद रहेंगे। 19 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी को फजर की नमाज के बाद इब्ने मुलजम नाम के एक मलाउन खारजी ने हजरत अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और मुकर्रर करदा तारीख तक कूफा आकर हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजहो के रास्ते पर बैठ गया। आप सुबह की नमाज के लिए घर से निकले तो इस बदबख्त ने आपके सर मुबारक के अगले हिस्से पर वार किया। खून की एक धार दाढ़ी मुबारक तक आ पहुंची। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत अली को घर लाया गया तो आपने फरमाया कि अगर मैं इसी वार की वजह से कत्ल हो जाऊं तो बदले में इसे भी कत्ल कर देना, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मालूम है कि इसके साथ क्या करना है। बिलाखिर हमले के कारीवार से आप जाबर न हो सके और 21 रमजानुल मुबारक को जामे शहादत नोश कर गए। यूं इंसानी तारीख का एक अजीम जर्नैल और इस्लाम का ये अजीम चमकता सितारा बदतरीन जुल्म का शिकार होकर शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गया। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी दुनिया में हजरत अली के लाखों शाख हैं जो उनके नाम पर सर कटाने को तैयार हैं। सिवाय चंद नाज़मियों के उम्मत मुस्लिमा का कोई ऐसा मकतब फिक्र नहीं जो हजरत अली जैसी शख्सियत से बुग़्ज़ रख सकता हो। भला कोई हजरत अली से भी बुग़्ज़ रखने का हौसला रख सकता है? ये बात सोचकर ही दिल दहल उठता है कि अली से बुग़्ज़ रखने वाले लोग किस कदर पस्ती में होंगे। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत अली को यह फरमाते हुए सुना कि मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फातिमा का निकाह अली से करूँ। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने हजरत अली का हाथ थाम कर इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से ये फरमाते हुए सुना कि तुम मेरे लिए इस तरह हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून थे। हाँ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत अली की हजरत फातिमा से चलने वाली नस्ल फातिमी कहलाती है, जबकि दीगर अज़वाज से चलने वाली नस्ल अलवी कहलाती है। आपकी नस्ल से बाज ने हुकूमत भी की, लेकिन ज्यादातर फकीराना जिंदगी पर कायम रहे। हजरत अली करमुल्लाह वजहो का फैज़ ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करने और सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।